बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में अली अमजद चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान में पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान, धरने का ऐलान, इस्तीफ़ों का ऐलान। भारत पड़ोसी मुल्क में इस वक्त 15 लाख के करीब किसान धरना दिए हुए हैं। भारत की सूरत हाल भी गैर यकीनी का शिकार और पाकिस्तान में भी इस वक्त सियासी दर्जा हरारत अरूज पर रहा है और इस वक्त भी अरूज पर है। उसी दौरान एक बड़ी खबर मिली है कि अफ़गानिस्तान के साबका हुक्मरान तालिबान का एक वफद पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान पहुंचने की बड़ी वजूहात या थोड़ा नुमायां होना इस वजह से भी ज़्यादा है कि इस बार पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तालिबान के वफद की सरकारी सतह पर मुलाकात हुई है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस दौरे की बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई थी अफ़गान तालिबान को और उसके बाद अफ़गान तालिबान का एक वफद तालिबान सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में यहाँ पहुँचा है। मुल्ला अब्दुल गनी क़यादत अफ़गानिस्तान में के साबिक़ हुक्मरान मुल्ला उमर के दौर में भी अफ़गान तालिबान में इंतहाई बाअसर समझे जाते थे और अब भी वो इसको क़यादत कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान जो हुक्मरान थे माजी में अफ़गानिस्तान के, फिर अमेरिका की तरफ से जब हमला किया गया 9/11 के बाद तो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर मुल्ला अब्दुल-सलाम ज़ईफ़ को भी कैद कर लिया गया था। दीगर सीनियर तालिबान लीडर भी कैद करके यहाँ लाए गए थे। उसके बाद अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान में अदम एतमाद रहा, दोनों के दरमियान रवाबित ख़त्म हो गए थे। उसके बाद कतर में अमन मुज़ाकरात हुए। उससे पहले भी ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का एक वफद पाकिस्तान आया था, लेकिन इस दौरे की ख़ुसूसियत इस वजह से भी कुछ ज़्यादा है कि इस दौरे में ISI के चीफ भी उस मुलाकात में मौजूद थे जो अफ़गान वफद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से की थी। अफ़गान वफद किस लिए आया था, ये मुलाकात क्यों होने जा रही है, इसके पस मंज़र में कुछ ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त परेशान है भारत के उस असर रसूख की वजह से जो अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान अशरफ गनी की इंतज़ामिया में हुकूमत में इस वक्त भारतीय हुकूमत को हासिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली बड़ी साजिशें ज़्यादातर इसी बॉर्डर से इस वक्त हो रही हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस वक्त जिसे कहा जा सकता है कि किसी हद तक वो प्रो इंडियन है और इसी वजह से ये साजिशें इस वक्त वहाँ तरतीब दी जा रही हैं। सूरत हाल इस वक्त है क्या, ये वफद क्यों आया, इस वफद से क्या डेवलपमेंट होगी, इस वफद का ये क्या एक ख़ास मौके पर क्या किसी के लिए कोई ख़ास पैगाम भी था, क्या इस ज़रिए से हुकूमत पाकिस्तान किसी को कोई पैगाम देना चाह रही थी या फिर एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, ये हमारा आज का मौजू है। और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान के दो मारूफ तज्ज़िया निगार इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद होंगे। कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब मौजूद होंगे। उसके अलावा मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार कमांडर सुहेब फारूक साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कमांडर सुहेब फारूक साहब की तरफ आऊँगा कि कमांडर साहब इस दौर में कि जब हुकूमत इस वक्त अपने नपे तुले कदमों से चलने की कोशिश कर रही है, उस दौर में अफ़गान तालिबान का एक वफद का पाकिस्तान आना, इस्लामाबाद के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आना, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उसकी मुलाकात, उस मुलाकात में ISI के चीफ का मौजूद होना, किसी के लिए कोई ख़ास पैगाम है? शुक्रिया चौधरी साहब, बिल्कुल पैगाम अपनी जगह है, अगरचे कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक पैगाम है। मेरे नज़दीक जानने वाले जानते हैं, अगर आप इंडिया के बेशुमार थिंक टैंक से जितने भी अगर उनकी डिस्कशंस को उठाकर देखें, उनके बहुत से जो टॉक शोज हो रहे हैं, उनके एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं, उनके जो यूट्यूब पर उनकी जो तबसरे और व्लॉग्स जितने भी दिफाई तज्जिया निगारों की हैं, एक बात तो वो वाज़े है, वो ऑलरेडी एक फिक्रा उन्होंने कर दिया हुआ है कि ISI या पाकिस्तान
جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے امریکہ اور افغان طالبان کے ٹاکس کو، اور وہ ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، اور ہمیں اپنے انٹرسٹ پہ غور کرنا چاہیے، اور انڈیا کے اندر بے شمار اس کے اوپر صف ماتم بھی ہے، اور وہ آخری کھیلنے تک وہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی حد تک کابل میں مختلف دھماکوں کے ذریعے گورنمنٹ کے مختلف فنکشنریز کو مرڈر کرنے کے حوالے سے بے شمار نیگیٹو حرکتیں یہاں پر ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہے وہ نہ ہو پائے، لیکن جو وہ بات سمجھ نہیں پا رہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ میرے نزدیک اس وقت جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے پاس جو یہاں پر کرنے جا رہی ہے، ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت تو یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ 100% پاکستان کے پرو پاکستانی ہیں، اور وہ ہر صورت میں پاکستان ہی کے ساتھ چلنے والے ہیں، لیکن پاکستان اس دفعہ اپنے کارڈ سینے کے ساتھ لگا کر کھیل رہا ہے، اور افغان پچھلے 2 مہینوں میں اگر آپ دیکھیں آرمی چیف کا بھی کابل میں جانا اور پرائم منسٹر کا بھی کابل میں جانا، وہ ان کے پاس پہلے جانا اور ان کو اپنے پاس بلانا، جیسے بظاہر افغان گورنمنٹ کو زیادہ اہمیت دینا اور طالبان کا ہمارے پاس آنا، یہ ڈفرینٹ انداز میں میسج ہے یو ایس کے لیے خاص طور پر ہے۔ انڈیا تو سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یو ایس کے لیے ہے۔ اصل میں یو ایس کی اپنی مجبوری ہے، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے ایک عزت دار طریقے سے فیز آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کی اب بس ہو گئی ہے اکنامکلی بھی اور خون دیکھ کر بھی، اب وہ ہر صورت میں نکلیں گے، لیکن ان کو افغان طالبان سے چونکہ بات ڈائریکٹ مذاکرات کرنا ہی انڈیا کی ہار تھی، اب انڈیا آخر پہ جتنی انویسٹمنٹس کی تھی، جتنی بھی وہاں پر اپنے معاملات کیے تھے، اس کو خطرے میں دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس مین سپورٹ چودھری صاحب جو ہے وہ ناردرن الائنس کی تھی، اور وہ ناردرن الائنس چونکہ پیچھے سے رشیا ان کے پاس ہے، انڈیا سے ہٹ گیا ہے، تو بہت زیادہ وہ ایک آئی لینڈ کی طرح اب انڈیا اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ آخری کھیل آخری تک کرنا چاہ رہا ہے۔ اور بہرحال ان حالات میں ہم امریکہ کو بھی ہم نے میسج دیا ہے کہ بات طالبان ہمارے ہی کنٹرول میں رہیں گے، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ہمارے ذریعے ہی آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ کمانڈر صاحب، ایک وقت ایسا آتا ہے جب طالبان کی حکومت ختم ہوتی ہے، اس وقت تمام سفارتی اصول بھی ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کے جو افغان سفیر تھے ملا عبدالسلام ضعیف، ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پھر یہ روابط کیسے اس حد تک قریبی ہو گئے کہ پھر سے ایک اعتماد کی فضا بحال ہو گئی طالبان میں اور پاکستانی حکومت میں؟ وہ اگر آپ کوئی 1-2 انالیسز ہی پڑھیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے ملا عبد الغنی برادر جو یہ ابھی لیڈ کر پرسوں آئے تھے، یہ جو وفد آیا ہوا تھا یہ بھی، اور ملا عبدالسلام ضعیف بھی آپ کو معلوم ہے 8 سال ہماری جیل میں رہے ہیں، لیکن انڈینز کہتے ہیں کہ وہ جیل تو ایک نام ہی تھا جی، وہ ISI کے گیسٹ رہے ہیں، وہ تو ساری برین واشنگ ہوئی ہے، وہ تو وہاں پر یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، جو بھی باتیں ہیں، بہرحال وہ ایک دنیا کو کس طرح سے تھا، وہ اسی بات کو کرتے ہیں کہ یہ جی آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ISI ہے شاید، اور یہ تو جی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہ ہے، لیکن اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں۔ ہمارے ریلیشنز، ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات اور چیزیں افغانستان کے ساتھ ہمیشہ سے ہی زیادہ رہے ہیں، لیکن ہماری زیادہ انٹرفیئرنس نے اس کو خراب کیا ہے۔ اس دفعہ پاکستان بہت کیئرفل اور اپنے پتے بہت دھیان سے کھیل رہا ہے، اور جو دوسرے مخالف گروپ ہیں ان کو بھی کم اہمیت نہیں دے رہا، اور ان کو طالبان کے ساتھ جینوئنلی وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن آف پاور جو ہے وہ زیادہ ایزیلی اور لاجیکل ہو جائے، کیونکہ ہونا تو یہی ہے۔ آن گراؤنڈ 80% آف دا افغانستان از رائٹ ناؤ بینگ کنٹرولڈ بائی دی طالبان۔ راجہ صاحب، جس طریقے سے کمانڈر شعیب فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس بار بڑی احتیاط سے پتے کھیل رہا ہے، طالبان کو بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اشرف غنی صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے،
تو لگتا ہے کہ یہ پاکستان ڈبل کراس کر رہا ہے یا پھر ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی صاحب۔ یہ اصل میں یہ ساری بات ایسے کچھ بھی نہیں ہے جو کمانڈر صاحب فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ یہ 2-3 سال پہلے باتیں ہوتی تھی امریکہ چلا جائے گا تو ہمارا کیا اسٹیک ہوگا، انڈیا کو کیا اسٹیک ہوگا، انڈیا شیئر نہ لے جائیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہم شیئر نہ لے جائیں انڈیا کے ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ ہمارا ایک کمپٹیشن انڈیا کے ساتھ ہوگا 10 سال پہلے سے، اب نہیں ہے۔ اب انفارچونیٹلی ہم بہت ویک ہو چکے ہیں، ہماری خطے میں بھی وہ حیثیت نہیں ہے، ہماری اکانومی میں بھی آپ کو پتہ ہے افغان کرنسی اس وقت کہاں ہے، ہم کہاں کریں گے، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اصل بات میں کچھ اور ہے جی، اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہاں سے جانا ہے، اور جانے کے بعد کیا ہوگا اس کے اوپر ساری ڈسکشن ہے۔ اس کے لیے نا 5 جنوری کو دوحہ قطر میں ایک ٹاک ہو رہی ہے بین الاقوام، جس میں امریکہ ہے اور کچھ اور ممالک ہیں جی، جو مل کے کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 5 جنوری کو جب ہم اس بات چیت میں بیٹھتے ہیں تو یہ جو طالبان ہے یہ جنگ بندی کرتے ہیں۔ طالبان نے جنگ بندی کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی جو مین شرطیں ہیں وہ ان کی پرانی ہے، وہ ان کے بہت سارے لوگ کہہ دیں، وہ کہتے ہیں ان کو رہا کرو۔ تو اقوام متحدہ نے ایک فہرست جاری کی ہوئی ہے جس کے اندر وہ انہوں نے بین الاقوامی مجرم رکھے ہوئے ہیں، جی، اس میں ان کے بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں اس لسٹ میں سے ہمارے بندوں کے نام نکالو۔ اس میں ملا عبدالغنی برادر کا نام نکل گیا تھا، لیکن باقی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر۔ صحیح۔ پھر طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے، نئی گورنمنٹ کیا پالیسی دیتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ رائٹ ایسی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، جس کے لیے ہم پہلے گئے تھے افغانستان، ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے، باشد کر کے ہیں، جی، اور اب طالبان خود آئے ہیں یہاں پہ۔ سوری، یہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ یہ طالبان اس وقت 67% افغانستان کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ جی، امریکہ کے جانے کے بعد یہ 100% پہ آ جائیں گے۔ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی نہیں کی ہوگی، یہ رول کریں گے جیسے پہلے کر رہے تھے۔ شمالی تعالیٰ اس پوزیشن میں نہیں رہ گیا، وہ کچھ ایسی خبریں بھی امریکہ کے بعد بالکل نہیں رہے گا۔ کچھ ایسی اب اس خبریں کے بھی 2 ہیں کہ مسائل ایسے ہیں جی، جس میں پاکستان نا ڈائریکٹ ان ٹچ ہے۔ جی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو شہریوں کا آمد و رفت ہے وہ ایزی ہو۔ ابھی اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں یہ نہ ہو، مطلب جیسے پہلے یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے یہاں، اس طرح سے وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ جو ہے نا بالکل فری ہو، جی، جیسے پہلے ٹریڈ ہوتی تھی کچھ سال پہلے تک، اب وہ ٹریڈ اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ پاکستان نے کافی چیک بیلنس رکھے ہوئے اس پہ، میں سمجھتا پاکستان نے اچھا کیا، ہماری ساری چیزیں یہاں سے اسمگل ہو کے چلی جاتی تھی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ان کی جنگ بندی کی شرائط میں شامل ہے۔ راج صاحب یہ جو وفد آیا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ملا عبدالغنی صاحب کی قیادت میں جو وفد آیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے امریکہ سے بھی کو اعتماد میں لیا تھا، یا پھر امریکہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس میں؟ نہیں، جس دن ملا عبدالغنی برادر صاحب تشریف لائے نا اپنے وفد لے کے، اس سے 2 دن پہلے زلمے جلیل صاحب جو امریکہ کے اسپیشل ہوئے ہیں افغانستان کے لیے، اور ان کے ساتھ اسکاٹ ملر جو ریزولوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ ہیں، یہ دونوں حضرات پاکستان تشریف لائے تھے۔ پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی سی کو مل کے گئے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کو بہتر اس میں کر لیں، اور طالبان جنگ بندی نہیں کریں گے۔ پاکستان کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ان کی شرائط ہمارے لیے پوری کرنی اس وقت مشکل ہوئی ہوئی ہے، اسی کے اوپر ساری ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن امید ہے کہ کسی کنکلوژن پہ آ جائیں گے۔ کمانڈر لیکن سہیل ہمیں ایک فاروق بات صاحب یاد رکھنی ہے جی، کہ آگے آنے والے افغانستان میں گورنمنٹ انہی کی ہے، غنی برادر کی کہہ لیں یا طالبان کی کہہ لیں، ہمیں انہیں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ہمارے پرماننٹ نیبر ہیں، نیبر چینج نہیں ہو سکتے، ہمیں اسی طرح سوچ کے چلنا پڑے گا آگے۔ کمانڈر سہیل فاروق صاحب اس طرح کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اس کا یہ شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے جس میں روس بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں چین بھی شامل ہو سکتا ہے، ایران بھی، پاکستان بھی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کڑیاں اس طریقے سے ملتی ہیں کہ نیا بلاک ایک ہو سکتا ہے، پاکستانی امریکن بلاک سے نکل سکتا ہے؟ یہ بات جو ہے نا جی، افغانستان میرے نزدیک وہ جس کو آپ بلاک کی طرف کہہ رہے ہیں، یا جس کو عمومی طور پہ اینالسٹ جو ہے گولڈن سرکل کہہ رہے ہیں، یا چائنا کا ایک بگر گروپ، چائنیز کو چائنا جو بنتا چلا جا رہا ہے، جس میں اپ ٹو ٹرکی اور افغانستان بھی اور ایران بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں،
وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا جی وہ افغانستان میں امن کے بعد کی باتیں ہیں، اور وہ تمام گروپ چاہتا یہی ہے کہ یہاں امن ہو جائے۔ اس وقت صرف امریکہ ہی یہ نہیں چاہ رہا، چائنا بھی بہت شدت سے چاہتا ہے، اور رشیا بھی شدت سے چاہتا ہے، اسے بھی گرم پانی تک آنا ہے، وہ اسے بھی سی پیک بھی یوز کرنا ہے، اور چائنا کو اور دوسرے ملکوں کو بھی اس کو یوز کرنا ہے، لیکن یہ ہر چیز ہوگی اس کے بعد ہی، یعنی یہ اس پروسیس کے بعد۔ پاکستان میں جو ایک باتیں ہیں، جو میں نے ایک بات کہی، اور چونکہ کرنل صاحب شروع کرتے ہیں دوسرے کو نگیٹ کر کے، تو میں ان سے ایگری کر کے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بات یہی ہے کہ اس پروسیس کو پاکستان دونوں کے ساتھ برابر، اگرچہ کہ فرام دا کور آف ہارٹ ہمارا دل زیادہ افغانیوں کے ساتھ یعنی یہ پرو طالبان دھڑکتا ہے، لیکن ہم اس دفعہ ان کو بھی ساتھ ہی لے کر چل رہے ہیں، اور ساتھ اس لیے کہ جو بھی اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مارجنلائز جو ہوا ہے وہ انڈیا ہوا ہے اس میں، اور انڈیا کو اس کے مارجنلائز ہونے کا نا دکھ ہے، اور وہ اپنے آپ کو اندر کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی طرح لوگ توجہ کریں کہ یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، ان کی بھی بات سنیں۔ لیکن ڈائریکٹلی طالبان سے بات کی وجہ سے پہلے تو انڈیا آؤٹ ہوا تھا، اب وہ تھرو جو سعید غنی والی جو یعنی اس گورنمنٹ کے حوالے سے وہاں پر اپنی پریزنس کو وہ انشور کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں، اور جو کچھ وہ ہمارے بارڈر لائن کے ساتھ ساتھ ڈیورن لائن کے اوپر جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہے، اور وہاں سے جو ہمارے بلوچستان میں بھی اور یہ اس علاقے میں ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں، جس میں اب ریسٹرکشنز ہیں، جو باڑ بھی لگ گئی ہے، تو اس سارے معاملے میں وہ کچھ نہ کچھ چاہ تو رہے ہیں، آخری ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ سارے جو ان کے الزامات کے باوجود کہ آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس سارے کے باوجود وہ اس وقت زیادہ اہمیت پہ لے کر یو ایس کو بھی لوپ میں رکھے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی ان کے لوپ میں رکھے ہوئے ہیں، اور طالبان تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہے۔ اس میں بہرحال زلمے خلیل زاد کا ایک بہت اہم رول ہے، اس بات کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ زلمے جو ہے وہ اصل میں افغانستان میں پرانے افغانیوں کو ہی جانتا ہے، نئے افغانستان جو نیا افغانستان ہے، جو موجودہ گورنمنٹ اور یہ والے جو افغانی ہیں یا ان کو زلمے کا اتنا ان کے ساتھ وہ معاملہ یعنی زلمے خلیل صاحب اس وقت اہمیت دیتے ہیں گلبدین حکمت یار یا شمالی اتحاد، ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ جی ان کو اہمیت دی ہے تو انہی کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے نا جی، لیکن ظاہر ہے اب زلمے بھی اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو بالکل نیگلیکٹ کر دے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی پوری شرکت کر رہا ہے، لیکن ان کو اگر آپ زیادہ تر انالیسس کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ یو آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول، ان کا خیال ہے آئی ایس آئی اور پاکستان اور یہ وہ سارے مل کر کہتے تو ہیں کہ جی افغان گورنمنٹ افغان طالبان ہمارے لیے ایکول ہے، بٹ افغان طالبان آر مور ایکول ٹو دیم، تو وہ ایک اشارہ اس طرف کو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی سینس اگر پریویل کرے تو ان کو ہر صورت میں ہر سٹیک ہولڈر کو سیٹسفائی حالت میں رکھ کر ایک پیسفل مطمئن پروگریسو افغانستان پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، یعنی جو آگے اکانومی میں آگے ترقی کر رہا ہو، یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے جس بھی طریقے سے آگے جائے۔ راجد صاحب کی طرف آتا ہوں۔ راجد صاحب، تمام سٹیک ہولڈرز اگر متفق ہوتے ہیں، وہاں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے مفادات بھی ظاہری بات ہے کہ وہاں ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پرو انڈین جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اس وقت کھل کر سامنے آ سکتے ہیں؟ افغانستان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جنہیں طالبان کہتے ہیں، ایک جنہیں شمالی اتحاد کہتے ہیں۔
شمالی اتحاد والے اتنی نفرت کرتے ہیں ہم سے پاکستان سے ہمارے طالبان کے دوست ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے جو بچے وہاں جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو انڈین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ افغانی ان کو قبول کرتے ہیں ورنہ وہ نہیں کرتے. تو وہاں پہ نا انڈیا کا ایک اسٹیک ہے، جیسے کونر صاحب فرما رہے ہیں، ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے میں. اور افغانستان میں شمالی اتحاد والے لوگ پاکستان سے نفرت بھی اسی لیے کرتے ہیں، ان کو ایسی بچیاں انہوں نے پڑھائی ہوئی ہیں یا وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم طالبان کے ساتھی ہیں. لیکن ایک بات ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے کہ جو آنے والا افغانستان ہے وہ طالبان کا افغانستان ہے، وہ شمالی اتحاد کا افغانستان نہیں ہے. انڈیا ہمارے رستے میں لوہا اٹکاتا رہتا ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ ضائع ہوں گی. جو گورنمنٹ آئے گی امریکہ کے جانے کے بعد، جب بھی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آئے گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف اس کا ٹلٹ ہوگا، انڈیا کی طرف بالکل بھی نہیں ہوگا. تو اور یہ جو وہاں پہ ایک مضبوط مستحکم گورنمنٹ ہو، ایک اچھا جمہوری سسٹم ہو، جو پلتی پلتی اکانومی ہو، یہ سب کی ضرورت ہے. افغانستان کی تو یہی ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، چائنا کی بھی ضرورت ہے، امریکہ کی بھی ضرورت ہے کہ فیلڈ کنٹری کے طور پہ افغانستان سامنے آئے. بہت شکریہ، کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ کمانڈر ریٹائرڈ شعیب فاروق صاحب اور کرنل راجہ وسیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. گفتگو سنی آپ نے ملک کے دو معروف دفاعی تجزیہ نگاروں کمانڈر ریٹائرڈ شعیب فاروق صاحب کی، کرنل راجہ وسیم صاحب کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ پیس ٹاکس اس وقت پوری دنیا کی ضرورت بن چکے ہیں، اور اس وقت دکھائی یوں دے رہا ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے ممالک اس کوشش میں ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پورے خطے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اسی وجہ سے پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت پرامن افغانستان ہو، اور یہ ملاقات جو افغانستان کے طالبان رہنما ملا برادر کی قیادت میں وفد کی وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اور آنے والے جو بھی مذاکرات ہوں گے وہاں جہاں طالبان کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی، اس کے ساتھ وہاں پاکستان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.